अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आप अगर कभी गांव देहात के उसको समझते हो माहौल को, तो जब जो होता है नौ मौलूद जो कटा होता है, मैं खोती का बच्चा इसलिए नहीं कह रहा, वैसे जानवरों में सबसे प्यारा बच्चा अगर जो को होता है तो वो खोती का बच्चा होता है, लेकिन मैं कट्टे तक ही महदूद रहूँगा। वो जो कटा होता है उसको अगर आप जाके खोल दें, मतलब कि नॉर्मली हमारे यहाँ भैंसों गायों को उनके गले के अंदर रस्सा या संगल डाल के उनको किले से बांधा जाता है। अगरचे गोरा कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, इससे उनके दूध की मिकदार में कमी वाक़या हो जाती है। ज़ाहिर है ये इरशाद पट्टी का शोबा है, तो इसलिए मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो कट्टे को जो पहली दफ़ा मालिक जो है वो घुमाने के लिए लेके जाता है और वो खुला खेत और वो मैदान वो जो देखता है, तो वो फिर ना भागना शुरू करता है। कुत्ती का बच्चा हो या कट्टा हो, भैंस का बच्चा हो, वो दोनों वहाँ पे कदकड़ियाँ मारते हैं और कदकड़ियाँ मारते हुए बाद कद गिर भी जाते हैं। और वो जो मालिक होता है या जो भी उसको चराने के लिए लेके गया होता है, वो उसको देख के हंसते हैं कि इसको नई आज़ादी मिली और नई आज़ादी का एहसास हुआ है। तो ये होता है। तो जैसे ही कप्तान को अदालत से माफ़ी मिली और उसकी माफ़ी अदालत ने चूम के आंखों को लगाई और कहा कि जी बड़ी मेहरबानी, तुसी रिग्रेट भी कर दिता ते जरा अफसोस का भी इजहार कर दिता है भी बड़ा, लेकिन अगर आपने कर दिया है तो आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब। और वो ऑर्डर शीट के अंदर बाकायदा रिकॉर्ड करवाया कि जनाब हजूर अक़दस का इकबाल बुलंद हो कि उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए इस बात को महसूस किया है और हमें ये उन्होंने अनायत कर दी है, ये एक अदद अफसोस के, और हम इसके ऊपर बड़े उनके मतलब कि जिसे कहना चाहिए शुक्रगुज़ार हैं, यही कहना चाहिए उनको, है हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो यूँ उनका वो ऑर्डर शीट भी आ गई है, शायद स्क्रीन पे आप देख भी रहे हों। तो उसके अंदर वो तलत हुसैन ने ये काम किया है कि उन्होंने पॉइंट आउट करके कि उन्होंने क्या अल्फाज कहे हैं और अदालत ने उनसे क्या मुराद ली है उन अल्फाज से, और यूँ उसके नतीजे के अंदर ये आपके सामने जो सूरत हाल है ये तो खैर हो गया। लेकिन चूँकि वो अभी मैदान के अंदर दौड़ लगानी थी, तो फिर उसके बाद फिर हरकारे दौड़ाए गए। सबसे पहले अब्बास शबीर साहब जो हैं, अब्बास शबीर साहब ने अदारा छोड़ दिया, इमरान खान का बीट नहीं छोड़ी, ठीक है। तो जैसे मीडिया का गंद जो है वो सारा इकट्ठा होके बोल में जा रहा है। एक और भी तैयार हो रहा है, वैसे आप टाइप का ना सैंपल जो है वो और भी तैयार हो रहा है, अनकरीब वो ऑन एयर होगा, तो बाकी गंद वहाँ पे पीटीआई वाला। तो वो जो है अब्बास शबीर साहब ने अदारा छोड़ दिया समा और बोल चले गए, लेकिन उन्होंने इमरान खान की जो मोहब्बत है वो नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले उन्होंने इंकशाफ फरमाया कि कप्तान जो है वो एक और सरप्राइज़ देने लगे हैं। तो उसके बाद जमील फ़ारूकी साहब ने भी ट्वीट किया, और वो भी आपको पता है कि वहाँ के ही हैं, तो उन्होंने भी बताया कि जी को बहुत बड़ा प्रैंक होने लगा है हुकूमत के साथ या अपोजिशन के साथ। हम फिर ढूंढने निकलेंगे क्या प्रैंक होने लगा। तो पता चला कि इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के नारे लगा रखे थे, तो बिल्कुल उस तरह जिस तरह उन्होंने एक दफ़ा इस्लामाबाद पर चढ़ाई के नारे लगाए थे और कि गुज़िश्ता हुकूमत में ना जो PMLN की हुकूमत थी उसके अंदर उन्होंने लगाए थे, लेकिन जब वो लोग सारे किराए के माली पटवारी स्कूल असातिज़ा भर के, तो परवेज़ खटक वहाँ से ले के इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ और हमला आवर होने की कोशिश की, तो पकड़ लिया फिर साइयों ने अंदर और वहाँ पे चंगा धोया और फिर वापस भगा दिया। तो ये मौसूफ जो थे वो बनी गाला की जो है वो छत पे आए और वहाँ पे उन्होंने डंड बैठ के निकालना शुरू किया और बताया कि कप्तान अभी तक बहुत जनाब सेहतमंद है, होशियार है, और जनाब कप्तान क्या है। और उसके बाद बनी गाला से बाहर नहीं निकले, डंड बैठ के लगा के वो जो बाहर मजहूल बैठे होते हैं उनके सामने, और फिर वो वापस अंदर तशरीफ़ ले गए आराम फरमाने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सरप्राइज़ क्या हो सकता है। हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं हो रही, हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं हो रही, ना ही कोई काफ़िले जाएंगे, बल्कि उस दिन एहतजाज का आगाज़ होगा
اور وہ اس دن تمام شہروں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ نکل کے احتجاج کریں، اور ہفتے والے دن نہیں ہوگی چڑھائی، ہو سکتا ہے یہ بھی ان کا ایک پرینک ہو اور یہ بھی انہوں نے مارا ہو، کیونکہ اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے وہ تو یہی تھیں کہ جناب ابھی تک کوئی ہدایت نہیں ہے کہ کس نے بسیں دینی ہیں، کس نے کرایہ دینا ہے، کس نے بندے دینے ہیں اور کہاں پہ لے کے جانے، ابھی تک اس طرح کی کوئی ہدایات نہیں ہیں۔ اور جو ہے اس حوالے سے اب وہ اس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں سپٹمبر میں، اپنا 22-23 سپٹمبر ہے، اس کے بعد اپنا اکتوبر ہے اور پھر نومبر ہے، تقریباً 2 ماہ لمبا انہوں نے احتجاج کھینچنا ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ کے اندر ایک صاحب کو لقب عطا کیا تھا لالہ صحرائی۔ لالا صحرائی نہ سمجھ لینا، لالہ صحرائی یعنی کہ صحرا کا پھول، میں کوئی اس سے غلط معنی نہ لے، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، یہ کوئی لالا ضیاء اللہ نیازی دے جگر دی ٹھنڈک دی شبنم دی گل نہیں ہو رہی، یہ میرا مطلب ہے لالا پھول کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اردو ہمارے زیادہ تر نئے بچوں کو نہیں آتی تو بتا دینا چاہیے۔ لالا صحرائی، صحرا کا پھول، جو حالیہ دنوں میں پشاور سے جس کو بہاولپور ٹرانسفر کیا گیا، ہم نے ان کا نام پیار سے لالا صحرائی رکھ دیا۔ اطلاعات یہ ہیں ہمارے پاس، انکنفرمڈ سینہ گزٹ اطلاعات یہ ہیں کہ لالہ صحرائی نے اسٹریٹجی بدل دی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ پورے 2 مہینے احتجاج ہونا ہے تو اس لیے اس احتجاج کو لمبا کیا جائے، اور وہ اس پورے منظر نامے کے اندر ایک عدد شدید قسم کا گند ڈالنے کی جو ہے وہ پلاننگ رکھتے ہیں۔ گند اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ گند اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دواں گے، اور گند اس میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ گند اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ خود اپنا کھتی جو ہے کھتی ٹھیک ہے، گند اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اپنا بیٹ لے کے کوئی بھاگ جائے۔ بلہ تو ویسے بھی ان کا نشان ہے، اور گزشتہ دنوں وہ نارتھ وزیرستان کے اندر وہ بیٹنگ بھی کرتے ہوئے پائے گئے تھے، تو وہ بلہ لے کے بھاگ جائیں کہ میں میچ نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ بلہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں، وہ اس پوری ایکسرسائز میں 12ویں کھلاڑی سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن وہ گند اپنا پورا ڈالنا چاہ رہے ہیں اور عمران خان کے ذریعے پریشر ڈلوا رہے ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج کے اندر بھی جب بھی تقرریوں اور توسیع کا دور چلتا ہے تو اس کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو ایکسٹینشن کے وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دھرنا لے کے آ گئے تھے، اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ، یہ 5 مہینے ایسے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان میں سے دسمبر اور تھوڑا سا جنوری اور تھوڑا سا ہاں میرا خیال یہ نکال دیں اگر، یہ جب شدید سردی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ مہینے سمجھے جاتے ہیں جو پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو مذہبی پارٹیوں کے اجتماعات نظر آئیں گے، جماعت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کا تو خیر بہت بڑا ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے، اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کا اجتماع ہوتا ہے، اس کے بعد جناب اور بھی جو مذہبی پارٹیاں ہیں، ٹی ایل پی ہو گئی یا ٹی ایل پی سے بکھرے ہوئے، بائی دا وے ٹی ایل پی کی آپ کو بات بتاتے چلیں کہ وہ جو ٹی ایل پی کا سعد رضوی صاحب کے علاوہ جو دھڑا ہے نا وہ جلالی صاحب والا، ان کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، اور ان کی خدمات جو ہیں ان کے زیر قبضہ جو مساجد ہیں، یہ زیر قبضہ کہنا ذرا مناسب نہیں لگتا، زیر کنٹرول جو مساجد ہیں، زیر انتظام جو مساجد ہیں، وہاں پہ کل پرسوں سے جو ہے وہ لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر ایک قانون پاس ہو گیا ہے جس میں مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادی کی اجازت دے دی گئی ہے، تو ہم نے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جانا ہے اسلام آباد مظاہرہ کرنے کے لیے، تو آپ اپنا نام لکھوائیں اور جانے والوں کو کھانا بھی دیا جائے گا اور جانے والوں کو رہائش بھی دی جائے گی، اور جتنے دن رہنا پڑا ہم وہاں پہ رہیں گے اور احتجاج کریں گے، اور پھر آپ کی پوری کیئر کی جائے گی۔ یہ مختلف مساجد کے اندر ان کے علماء کرام اور امامین کے ذریعے یہ ساری اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جلالی صاحب جو تھے
وہ تو بابا جی سعد رضوی نہیں بابا جی خادم رضوی صاحب کی عمر میں ہی ادھر ادھر ہو گئے تھے یا کر دیے گئے تھے، تو اب وہ اپنی کوئی ریلیونس کریٹ کرنا چاہیں گے، لیکن رینٹ آؤٹ کی ہیں انہوں نے سروسز پی ٹی آئی کو ارزاں نرخوں کے اوپر۔ ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو فائٹ کرنے والی فورس ہے وہ تو پی ٹی آئی والے برگر اور پیسٹریاں تو نہیں ہیں، وہ تو صرف رات کو ذرا ڈانس وانس کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہاں تو ایسی صورت کے اندر جو پولیس کا مقابلہ کرنے یا پولیس کا سامنا کرنے والی جو قوتیں ہیں، ایسی قوتوں کی پی ٹی آئی کو وہاں پہ ضرورت ہوگی۔ تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جلالی صاحب کے گروپ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ سعد رضوی صاحب تمام تر کوشش اور جد و جہد کے باوجود ابھی تک ان کے ٹریپ میں نہیں آئے، بلکہ میکرون سے جو ملاقات ہے چاچو کی شہباز شریف صاحب کی، اس کے لیے بھی جو ٹاپ ٹرینڈ بنانا تھا وہ تمام تر تانوں کے باوجود شیریں مزاری سے لے کے ڈاکٹر یاسمین راشد تک اور مراد راس، ویسے مراد راس آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے پاس ایگزیکٹ کی جعلی ڈگری ہے اور وہ سائیکو ٹریٹمنٹ میں رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، لیکن وہ رہا ہے بیچارہ۔ تو ان سب نے جو ہے وہ انسٹیگیشن کی ہے، ان کے اکاؤنٹس رپورٹ ہونے چاہیے۔ سوشل میڈیا کی اگر کوئی ٹیم ہو، ویسے اچھا ہی ہے، پی ایم ایل این کے پاس کوئی اچھی ٹیم نہیں ہے، جس طرح یہ مطلب بیٹنگ دا بش پہ لگے ہوئے ہیں یا لگ جاتے ہیں، اللہ معافی دے۔ کچھ تو ان میں سے وہ لوگ ہیں نا جو پی ٹی آئی نے انسٹال کیے ہوئے ہیں، جو ان کی اندر کی خبریں جو ہیں عاطف رؤوف کے سرکولر ادھر پہنچانے میں لگے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ تو وہ ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتہ کہ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے، بس وہ وہاں پہ اپنا وہ چونکہ وہاں پہ چونکہ مریم نواز شریف دیکھتی ہیں تو لہذا ہمیں بھی ان کی آنکھوں میں یا ان کی نظروں میں رہنے کے لیے یہ کرنا ہے۔ تو خیر اچھا ہے وہ نہیں ہوئے، ورنہ تو احمد نورانی صاحب کا رگڑا نکل جانا تھا اب تک۔ تو بہرحال سعد رضوی صاحب کی بھی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ اسٹریٹجی کے اندر چینج ہے جی پی ٹی آئی کے، اور وہ اس احتجاج کو پرلونگ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اب اگلے 60 دن تک وہ سڑکوں پہ ہوگی اور لالہ صحرائی جو ہیں وہ اس کی ڈائریکشن دے رہے ہوں گے۔ اپنے جو ہیں وہ ہم جواد رضوی صاحب کی ہم خبر آپ کے ساتھ ایک اور ولاگ کے اندر شیئر کر چکے ہیں کہ ان کا کیا ہونا ہے، لالہ صحرائی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شاید عہدے کی جد و جہد میں شاید وہ اتنا نہ ہو جتنا بچنے کی جد و جہد میں آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کے اس ٹارگٹ کے حوالے سے ہی عمران احمد خان نیازی، پی ٹی آئی، یوتھیاز اور عمران ڈوز کے احتجاج جو ہوں گی ان کی پلاننگ طے پائے گی۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو نوٹ رکھنا ہے، دوبارہ بلے ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا۔ یہ جو احتجاج ہوں گے، ان کی جو مقامات ہوں گے یا ان کی جو جگہیں ہوں گی، اب یہ لالہ صحرائی کے بچائے جانے کے اوپر جو ہے وہ موقوف رہے گی آئندہ چند دنوں تک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔